बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे बच्चे के बारे में बताने वाले हैं जिसने पैदा होने के कुछ देर बाद बोलना शुरू किया, यानी दूध पीते बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये सब कैसे हुआ आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। हदीस पाक में आता है कि दुनिया में 4 ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने पैदा होते ही किसी न किसी पाकीज़ा इंसान की गवाही दी। ये अल्लाह की तरफ से लोगों को दिखाने के लिए एक मोजिज़ा था कि जिसके ज़रिए लोगों को यकीन हो जाए कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों का साथ कभी नहीं छोड़ता। उन 4 लोगों में सबसे पहला नाम हज़रत जुरैज का आता है। ये वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के एक नेक आदमी का है कि जिनका नाम हज़रत जुरैज था। वो इतने ज़्यादा नेक इंसान थे कि हर वक्त अपने छोटे से घर में मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की इबादत किया करते थे। कभी किसी से बात ना करते, बस नमाज व ज़िक्र में मशगूल रहते। एक बार वो नमाज पढ़ रहे थे कि तभी उनकी अम्मी उनसे मिलने आई। अब क्योंकि वो नमाज में थे इसीलिए सलाम फेरने में देर लग गई। जब उन्होंने सलाम फेरा तो उनकी अम्मी गुस्सा होकर वापस जा चुकी थी। जाते जाते उनकी अम्मी ने अपने बेटे हज़रत जुरैज को बद्दुआ देते हुए कहा कि ऐ जुरैज, अल्लाह तेरा किसी बदकार औरत से सामना करा दे। माँ की बद्दुआ ऐसी लगी कि कुछ ही दिनों के बाद हज़रत जुरैज के साथ एक वाक़या पेश आ गया। वो ये था कि हज़रत जुरैज का छोटा सा मिट्टी का घर एक पहाड़ पर बना हुआ था। उसी में वो दिन रात अल्लाह की इबादत किया करते थे। उस घर के आसपास लोग अपनी बकरियां चराने आया करते थे। तो एक दिन एक बदकार औरत अपने मालिक की बकरियां लेकर उस इलाके में चराने आई। उस औरत की एक नज़र चरवाहे पर पड़ी जो शक्ल व सूरत से बहुत अच्छा था। तो इस औरत को शैतान ने गुनाह में मुब्तला होने की दावत दी। तो उस औरत ने चरवाहे को पास बुलाकर उसके साथ जिना किया कि जिसकी वजह से इसके पेट में बच्चा ठहर गया। वक्त गुजरता गया। आखिर जिस दिन उस औरत ने अपने इस बच्चे को जना तो सारे मोहल्ले वाले जमा होकर कहने लगे कि ऐ बदकार औरत, तूने ये कितना बड़ा गुनाह किया है कि तेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई और तूने जिना करके एक बच्चे को जन्म दिया। इसीलिए अब हम तुझे पत्थरों से मारकर रजम करेंगे। जब लोगों ने उस औरत पर बहुत ज़्यादा सख्ती की तो उसने सारा इल्ज़ाम हज़रत जुरैज पर डालते हुए कहा कि मेरे इस बच्चे का बाप जुरैज है कि जो हर वक्त उस पहाड़ पर बैठे इबादत किया करते हैं। जब लोगों ने हज़रत जुरैज का नाम सुना तो सभी के होश उड़ गए और जल्दी से सभी हज़रत जुरैज के पास पहुँचे और गुस्से में कहने लगे कि ऐ जुरैज, हम तो तुम्हें बहुत नेक इंसान समझते थे, लेकिन तुम तो बहुत बुरे इंसान निकले। पहले तो हज़रत जुरैज को कुछ समझ ना आया, लेकिन तहकीक करने पर मालूम हुआ कि एक औरत ने उन पर जिना का इल्ज़ाम लगाया है और आज उस औरत को एक बच्चे की पैदाइश हुई है। तो हज़रत जुरैज ने उस औरत को पास बुलाकर कहा कि ऐ औरत, अपने बच्चे को मेरी गोद में दो। उस औरत ने अपना वो बच्चा हज़रत जुरैज की गोद में रख दिया। हज़रत जुरैज ने उस बच्चे को गोद में लेकर पूछा कि ऐ बच्चे, तू ही बता कि आखिर तेरा बाप कौन है। तो ये सुनते ही वो बच्चा बोलने लगा कि ऐ नेक इंसान जुरैज, मेरा बाप एक चरवाहा है कि जिसका नाम फला फला है और उसी ने मेरी माँ के साथ जिना करके मुझे जना है। एक छोटे से बच्चे की ऐसी गवाही सुनकर सभी हैरान रह गए और फिर सारे मोहल्ले वालों ने उस बदकार औरत को पत्थर मार मार कर रजम कर दिया। दोस्तों, ये पहली गवाही है कि जो अल्लाह ताला ने अपने एक एक बंदे को बचाने के लिए एक पैदा होते हुए बच्चे से दिलवाई थी। दूसरा वाक़या फ़िरौन की एक नौकरानी का है कि जिनका नाम हज़रत मशाता था। हज़रत मशाता उस वक्त के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई थी और अल्लाह को अपना असली माबूद मानती थी, जबकि फ़िरौन लोगों को इस बात पर मजबूर करता था कि सारे मिस्र वाले फ़िरौन को अपना खुदा माने और जो भी अल्लाह को अपना खुदा मानता तो फ़िरौन उसे बहुत सख्त सज़ा देता था। इसीलिए जब फ़िरौन के महल की नौकरानी हज़रत मशाता ईमान ले आई तो फ़िरौन ने उन्हें अपने दरबार में बुलाकर बहुत मजबूर किया कि वो इस अमल से बाज आ जाए,
لیکن حضرت مشاطہ نے صاف انکار کر دیا۔ تو فرعون نے ایک بڑی کڑاہی میں تیل کھولا کر اس میں حضرت مشاطہ کے 3 لڑکوں کو ڈال دیا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو تیل میں کھولتا دیکھ حضرت مشاطہ کا دل کانپ گیا اور قریب تھا کہ وہ فرعون کی بات مان جاتی، لیکن اسی وقت کڑاہی کے اندر کھولتے حضرت مشاطہ کے سب سے چھوٹے بچے نے اپنی امی کو پکار کر کہا کہ اے میری ماں، پریشان نہ ہو، بلکہ آپ بھی اس کھولتے تیل میں آ جاؤ، یہاں بہت زیادہ خوشحالی ہے۔ دوستو، حضرت مشاطہ کا یہ بچہ صرف 3 مہینے کا تھا، اور اللہ نے اس بچے کو بولنے کی ایسی طاقت عطا فرمائی کہ اس نے اپنی امی حضرت مشاطہ کا دل مضبوط کرتے ہوئے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو اور فرعون کی بات مت مانو اور ہم لوگوں کے پاس اسی کھولتے تیل میں آ جاؤ۔ تیسرا واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ جس میں ایک بہت چھوٹے بچے نے ایک نیک عورت کی پاکیزگی کی گواہی دی تھی، تو وہ حضرت مریم علیہ السلام ہیں۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچی تو ایک روز وہ اپنی خالہ کے گھر نہانے گئی۔ تبھی اچانک ان کے سامنے حضرت جبریل علیہ السلام آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بچہ دینا چاہتا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت مریم علیہ السلام حیرانی سے کہنے لگی کہ میرے پیٹ میں بچہ کیسے آئے گا، کیونکہ آج تک نہ تو کسی مرد نے مجھے چھوا ہے اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے مریم، تمہیں یہ کام مشکل نظر آتا ہے، لیکن تمہارے اللہ کے لیے یہ کام بالکل آسان ہے۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بی بی مریم کی آستین میں ایک پھونک ماری کہ جس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بی بی مریم کو لے کر ایک ویران جگہ پر پہنچے کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ بغیر باپ کے بچہ پیدا ہوتا دیکھ حضرت مریم علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ اے کاش آج کا دن آنے سے پہلے میری موت ہو جاتی۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اے جبرائیل، مریم سے کہہ دو کہ وہ بالکل نہ گھبرائے اور نہ پریشان ہو، بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھے اور یہ پاس لگی کھجوری کھا کر چشمے کا صاف پانی پیے۔ پھر جب اپنے علاقے جائے اور کوئی پوچھے کہ آخر یہ بچہ کہاں سے آیا تو وہ خود جواب نہ دے کر اس بچے کی ہی طرف اشارہ کر دے کہ اسی بچے سے پوچھ لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر جب حضرت مریم اپنے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم میں پہنچی، اپنے علاقے پہنچی، تو ساری قوم والے، سارے علاقے والے حضرت مریم علیہ السلام کو بہت زیادہ برا بھلا کہنے لگے کہ اے مریم، تم تو ہمارے علاقے کی سب سے نیک لڑکی تھی، تمہاری ماں تو بہت زیادہ پرہیزگار اور تمہارے والد تو بڑے اللہ والے انسان تھے، تو آخر تم نے ایسا بدکاری والا کام کیوں کیا؟ لوگوں کی ایسی باتیں سن کر حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگو، مجھ سے کوئی سوال نہ کرو، بلکہ اگر تمہیں کچھ پوچھنا ہی ہے تو میرے اس بچے سے پوچھ لو۔ یہ سن کر لوگ کہنے لگے کہ اے مریم، یہ تم کیسے بہانے بنا رہی ہو؟ کیا کوئی پیدا ہوتا بچہ بھی بولتا ہے؟ لوگ ابھی اپنی یہ بات مکمل نہیں کر پائے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں ہی بولنے لگے کہ اے لوگو، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، مجھے ایک پاکیزہ کتاب دی ہے اور حکم دیا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں تب تک نماز و زکوٰۃ قائم رکھوں۔ پیدا ہوتے بچے کی ایسی گواہی سن کر سبھی لوگوں کے منہ حیرانی سے کھلے کے کھلے رہ گئے اور سب کو یقین ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کا ایک کرشمہ ہے۔ تو یہ تیسرا واقعہ ہے کہ جب ایک دودھ پیتے بچے نے کسی نیک خاتون کے لیے ان کی پاکیزگی کی گواہی دی تھی۔ اسی میں چوتھا واقعہ کہ جس کے مطابق آج ہماری ویڈیو کا یہ ٹاپک ہے، وہ یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے اپنے ساتھ گناہ کرنے کی دعوت دے دی تھی اور انہیں کمرے میں لے جا کر ہر طرف سے دروازے بند کر لیے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کے ساتھ وہ گندا کام کرنے سے انکار کر دیا اور پھر وہ دروازے کی طرف بھاگے تو زلیخا نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر گھسیٹا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام بھاگتے ہوئے آخری دروازے پر پہنچے
تو جیسے ہی کمرے سے باہر نکلے تو سامنے زلیخا کا شوہر بادشاہ عزیز مصر کھڑا تھا۔ بادشاہ نے جب یہ حالت دیکھی کہ اس کی بیوی زلیخا کے جسم پر کپڑے بہت کم ہیں اور یوسف علیہ السلام دوڑتے ہوئے کمرے سے باہر آئے ہیں، تو وہ سارا معاملہ سمجھ گیا۔ اب زلیخا نے جیسے ہی اپنے شوہر کو دیکھا تو سارا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈالتے ہوئے کہا کہ اے میرے شوہر، آپ اس لڑکے کو کیا سزا دیں گے جو آپ کی ہی بیوی کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتا ہو؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا کہ اے بادشاہ، میری کوئی غلطی نہیں، بلکہ آپ کی بیوی زلیخا نے ہی مجھے غلط کام کرنے کے لیے کمرے میں بلایا تھا، اور جب میں نے انکار کیا تو وہ مجھ پر سختی کرنے لگی۔ لیکن دوستو، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی سننے والا کوئی نہیں تھا، بلکہ سبھی زلیخا کی بات کو صحیح مان کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اصل گنہگار سمجھ رہے تھے، اور قریب تھا کہ سبھی حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنے لگتے کہ تبھی اللہ کی مدد آ پہنچی، اور وہ مدد یہ تھی کہ اللہ نے پاس کھڑی محل کی ایک نوکرانی کے ایک دودھ پیتے بچے کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور پھر اس بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی بیان کرتے ہوئے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے اصلی گنہگار کون ہیں تو دیکھو کہ یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے، کیونکہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ یوسف اصل گنہگار ہے اور زلیخا معصوم ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زلیخا اصل گنہگار ہے اور یوسف معصوم ہے، کیونکہ یوسف نے زلیخا سے دور بھاگنے کی کوشش کی ہوگی، تبھی زلیخا نے پیچھے سے ان کا کرتا پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا ہوگا، جس سے ان کا کرتا پھٹ گیا ہوگا۔ ایک دودھ پیتے بچے کی ایسی گواہی سن کر سبھی حیران رہ گئے، اور جلدی سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا۔ یہ دیکھ سبھی کو یقین ہو گیا کہ اصل گنہگار زلیخا ہی ہے۔ اس واقعے کے پورے 15 سال بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل کی سختیوں کو برداشت کر کے مصر کے بادشاہ بن گئے تو ان کی بادشاہت کے زمانے میں ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک نوجوان لڑکا آ کر محل کے درباریوں سے کہنے لگا کہ مجھے بہت زیادہ اناج چاہیے۔ تو محل کے درباریوں نے اس نوجوان لڑکے کو کئی بوریاں اناج دے دی، لیکن وہ لڑکا کہنے لگا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ اناج چاہیے۔ تو درباریوں نے کہا کہ اے لڑکے، ہمیں جتنا اختیار تھا ہم نے اتنا اناج تمہیں دے دیا ہے، اب اگر تمہیں زیادہ اناج چاہیے تو تم جا کر بادشاہ سے اس کی اجازت لے کر آؤ، اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو ہم اور اناج دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ لڑکا جلدی سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور زیادہ اناج کی مانگ کی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو 2 بوری اناج میری طرف سے بڑھا کر دے دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر درباریوں نے اس لڑکے کو 2 بوری اناج اور دے دیا، تو وہ لڑکا حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا اے بادشاہ سلامت، مجھے اور زیادہ اناج چاہیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے لڑکے، ہم تمہیں اس سے زیادہ اناج نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمیں اپنے ملک کے دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ لڑکا کہنے لگا اے بادشاہ سلامت، اگر آپ جان جائے کہ میں کون ہوں تو شاید آپ مجھے بھر بھر کے اناج دیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حیرانی سے پوچھا کہ اے لڑکے بتاؤ تم کون ہو؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ میں وہی لڑکا ہوں کہ جس نے بچپن میں زلیخا کے الزام پر آپ کے پاکیزہ ہونے کی گواہی دی تھی۔ یہ سنتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ اپنے شاہی تخت سے اتر کر اس نوجوان کو گلے سے لگا لیا اور پھر اسے اپنے پاس بٹھا کر بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ محل میں اس لڑکے کی بہت زیادہ خاطرداری کی گئی، اور جب وہ لڑکا جانے لگا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بہت بڑی سواری میں ڈھیر سارا اناج لدوا کر اس لڑکے کے حوالے کر دیا، اور کچھ درباریوں کو حکم دیا کہ یہ اناج اس لڑکے کے گھر تک پہنچا دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس لڑکے کے ساتھ ایسی خاطرداری دیکھ کر اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ اے میرے پیغمبر، تم نے اس لڑکے کی اتنی زیادہ خاطرداری کیوں کی؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا اے اللہ،
آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ وہی بچہ ہے کہ جس نے بچپن میں زلیخا کے الزام پر میرے پاکیزہ ہونے کی گواہی دی تھی؟ تو آج جب یہ میرے پاس آیا تو میرا من کیا کہ میں اس کی ہر طرح سے خاطرداری کروں۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے یوسف، تم گواہ رہنا، قیامت کے دن جو بندہ بھی سچے دل سے میری عبادت کر کے میرے پاس آئے گا اور کسی کو بھی میری عبادت میں شریک نہیں کرے گا تو میں بھی اسے اپنی حیثیت کے مطابق نعمتیں عطا کروں گا اور اتنی نعمتیں دوں گا کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ واقعہ جو ہم نے بتایا ہے وہ پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ تو ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے، ایسے ہی اسلامک ٹاپک پر ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل نور حدیث کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم نے 5 ملین سبسکرائبر پورے کر لیے ہیں الحمدللہ۔ اب آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔